अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स थोड़ा अरसा मेरी आपसे एब्सेंस रही, गैर हाज़िरी रही यूट्यूब पे। तो अभी तक मैं देख रही हूँ कि जो ईमेल्स हैं, जो मेरे व्हाट्सएप, ईमो या टेलीग्राम पे जो मैसेजेस मुझे मौसूल हो रहे हैं या हेल्पलाइन के थ्रू जिन लोगों ने मुझे बात की है, तो उनमें एक बड़ी तादाद जो है वो एफआईए से रिलेटेड मैटर्स की है। तो इस वक़्त जो है बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, जी एफ़आईए का दायरा क्या है? हम पे एफ़आईआर हो गई है, तो ये क्या इसके स्कोप में भी आती है या नहीं? कुछ लोगों ने मुझसे ज़मानत करवाने के लिए और इसमें केस के बरियत के लिए राब्ता किया, सवालात किए। और कुछ जो स्टूडेंट हैं लॉ के, उन्होंने भी एफ़आईए एक्ट के हवाले से मेरे साथ सवाल किए। और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो कि एफआईए के इंस्पेक्टर के लिए या मुख्तलिफ पोजीशंस के लिए अप्लाई कर चुके थे, वो तैयारी करना चाहते थे, उन सब ने मेरे साथ जो है वो बहुत सारे एफआईए रिलेटेड जो हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ मेरे साथ रब्ता किया और मुझसे सवालात पूछे। तो व्यूअर्स, ये वाला जो वीडियो है ये ख़ुसूसी तौर पर उन तमाम सवालात के जवाब में बनाया जा रहा है। इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे वो तमाम अफराद भी जिनकी एफ़आईए में जिनकी कोई एफ़आईआरें चल रही हैं या उसके चालान जमा हो चुके हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग हो रही है। और ऐसे लॉ के स्टूडेंट जो एफ़आईए एक्ट को समझना चाहते हैं, या वो तमाम कैंडिडेट जो कि एफ़आईए की किसी पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और वो उसके टेस्ट या इंटरव्यू की तैयारी के लिए कुछ सवालात जानना चाह रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को कवर करने के लिए ये एक जो वीडियो है ये ख़ुसूसी तौर पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो एफ़आईए का अदारा है वो बना कैसे। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत एक कानून 1974 में पास किया गया, जिसे एफआईए एक्ट 1974 कहा जाता है। और ये अदारा जो है बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर 1975 में मारज़ वजूद में आ गया। इसके जो पहले डीजी थे रहे हैं, जिन्होंने इसको स्टार्ट में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत की, वो एम.वाई. औरकज़ई थे। और इस अदारे को बाकायदा तौर पर एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तौर पर, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तौर पर जो है वो कायम किया गया। अभी इसकी हम देख लेते हैं कि फॉर्मेशन कैसे है, इसके ओहदेदारान कैसे हैं और कौन इसके इस डिपार्टमेंट के हेड हैं। इस डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो एक डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं, और उनके साथ उनकी सपोर्ट के लिए 3 असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल्स भी तैनात किए जाते हैं, मौजूद होते हैं। और फिर 10 डायरेक्टर्स भी इसमें शामिल हैं। तो बेसिकली ये 14th जो हैं सुपरवाइज़र्स हैं, जिनको एक एग्ज़ेक्टिव पोजीशंस कहा जाता है। और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर जो है ये अदारा जो है डायरेक्टली फॉल करता है। इसको अगर हम ये देखें कि जो डीजी एफआईए हैं उनको कौन तैनात करता है, तो उनकी जो तैनाती है वो प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं फेडरल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद। और यहाँ पे जो फेडरल गवर्नमेंट है उससे मुराद फेडरल कैबिनेट जो है वो मुराद है। और इसी तरह से अगर एफआईए एक्ट में या इसके जो रूल्स हैं उनमें कोई तरमीम का वो आए, कोई ऐसा ऐसा स्टेज आए कि इसके एक्ट में या रूल्स में कोई तरमीम अगर ज़रूरी हो, तो वो भी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के यानी कैबिनेट का इख्तियार है कि वो इसमें तरमीम कर सके। वो चाहे रूल्स बनाने की बात है, किसी रूल को अमेंड करने की बात है, या किसी में कोई रिपेल की बात है, तो ये तमाम जो इख्तियारात हैं ये फेडरल गवर्नमेंट के पास हासिल हैं। और यहाँ फिर मैं आपको बताती चलूँ कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उससे मुराद फेडरल कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। अच्छा जी, अभी बात आती है कि डीजी एफआईए की जो तैनाती है वो प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं फेडरल कैबिनेट की सजेशन के बाद। और उस पे जो तौसीक हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के तौसीकी दस्तखत के साथ जो डीजी एफआईए हैं उनकी तैनाती हो जाती है।
اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو DGFIA ہیں وہ کوئی سینئر پولیس آفیسر ہوتے ہیں، اور یہ چونکہ انویسٹیگیشن سے ریلیٹڈ ہے اور ایک طریقے سے اس کے جو فرائض ہیں وہ پولیس سے ملتے جلتے ہیں، انویسٹیگیشن ہے، انٹیروگیشن ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پولیس رولز اور پولیس کے جو رولز ہیں اس کے مطابق ہی آ جاتے ہیں۔ تو اس میں جو سینئر کوئی پولیس آفیسر ہیں اسی کو تعینات کیا جاتا ہے بطور DGFIA، اور اس وقت جو 40ویں DGFIA تعینات ہوئے ہیں 9 جون 2021 کو، ثناء اللہ عباسی صاحب اس وقت اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اب ہم اس کے زیر اختیار کی بات کر لیتے ہیں کہ FIA کے زیر اختیار کون سے کیسز ہیں جو آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ 5 زونز میں کام کر رہا ہے، اور وہ 5 زونز کون سے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو امیگریشن سے متعلقہ جو بھی جرائم ہیں وہ FIA کا ایک اسپیشل زون ہے، وہ اس کو ڈیل کر رہا ہے ان تمام کرائمز کو۔ پھر جو دوسرا زون ہے وہ انسانی اسمگلنگ کے جو کیسز ہیں ان کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح ایک جو اس کا تیسرا زون ہے وہ سائبر کرائم۔ اگر آپ کا کسی بھی وقت FIA کے کسی دفتر میں جانا ہوا ہو تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس میں سائبر کرائم ونگ موجود ہے، اس میں ویزا ونگ موجود ہے، تو یہ اس کے زونز ہیں۔ پھر اس کا ایک زون ہے جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس پہ بھی انویسٹیگیشن کرتا ہے اور ایسے تمام معاملات کو دیکھتا ہے جو انٹلیکچوئل پراپرٹی کے اس کے زمرے میں آتے ہوں، کرائم کے زمرے میں آتے ہوں۔ اور اس کا جو 5واں زون ہے وہ منی لانڈرنگ اور آرگنائزڈ کرپشن جو ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے اس کو ڈیل کرتا ہے۔ اچھا جی، FIA کا جو موٹو ہے، جو اس کا کام کرنے کا موٹو ہے وہ ہے ٹرسٹ اینڈ آنیسٹی، اور اس کا جو ایک سکوپ، اگر ورک سکوپ دیکھا جائے تو یہ ایک کمٹمنٹ ہے جو کہ آرگنائزڈ کرائم کو نمٹنے کے لیے جو کمٹمنٹ ہے، اس کمٹمنٹ کے ذریعے یہ جو FIA کا ادارہ ہے یہ اسٹیبلش کیا گیا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اس کا موٹو دیکھیں تو وہ یہ ہے، کمٹمنٹ ٹو کمبیٹ وتھ آرگنائزڈ کرائم، اور جو اس کے کام کرنے کا جذبہ ہے وہ ہے ٹرسٹ اینڈ آنیسٹی۔ تو اس کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرپول بھی ایک جو اس کا ہیڈ کوارٹر ہے FIA کا وہ اسلام آباد میں واقع ہے، اور وہی جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ انٹرپول پاکستان کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کرپشن سے نمٹنے کے لیے نیب کے کیسز میں بھی اس کو انویسٹیگیشن ایجنسی کے اختیارات حاصل ہیں۔ کچھ ایسے افراد ہیں جن کو انڈیمنٹی حاصل ہے نیب کے زیر اثر، اور وہ جو ہیں وہ ان میں DG صاحب، اور ان میں گریڈ 19 سے جو زیادہ گریڈ کے افسران جو کہ نیب میں کام کر رہے ہیں، ان کو ان گڈ فیتھ میں جو بھی وہ انویسٹیگیشن کے دوران یا پروسیڈنگ کے دوران فرائض سر انجام دیتے ہیں ان میں انڈیمنٹی حاصل ہے، تاکہ وہ اپنے فرائض عمل سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ٹرسٹ اور آنیسٹی کے ساتھ سر انجام دے سکیں۔ اگر ہم FIA کی رپورٹ دیکھیں 2013 سے 2016 تک کا ان کا ڈیٹا دیکھیں تو اس کے مطابق 13,000 یورپین ممالک سے جو پاکستانی تھے ان کو 2013 اور 16 کے دوران جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح جو FIA سے ایک ادارہ ہے یونائٹڈ نیشنز کا، یونائٹڈ نیشنز آفس آف ڈرگ اینڈ کرائم، اس کے زیر اثر ڈیولپنگ سلوشن فار ڈرگ اینڈ ریلیٹڈ چیلنجز ان پاکستان کے تحت ایک پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے، اور اس میں بھی اسپیشلی انسانی اسمگلنگ اور ڈرگ اینڈ کرائم سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں، جو بھی کرائم ہیں، ان کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ اچھا، ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو سب انسپیکٹر ہیں یا وہ جو بھی ایک FIA کے پریمیسز کے انچارج ہیں، تو ان کو ایک پولیس اسٹیشن کے SHO کے مطابق ڈیورنگ انکوائری اور انویسٹیگیشن FIR درج کرنے کے اختیارات ان کو دیے گئے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ FIA میں وہ کون سے قوانین ہیں جن کے تحت انکوائری ہوتی ہے، جن کے تحت مقدمے جو ہیں وہ درج کیے جاتے ہیں۔
تو اس میں سب سے پہلے ہم لاز کی بات کریں گے، پھر اسٹینڈرڈ SOPs کی بات کریں گے، پھر ہم بات کریں گے اس کے رولز کی۔ تو سب سے پہلے جو اس میں لا ہے وہ ہے FIA ایکٹ 1974، کیونکہ یہ اسی کے تحت یہ ادارہ جو ہے یہ معرض وجود میں آیا ہے۔ اس کے بعد امیگریشن آرڈیننس 1979، پاکستان پینل کوڈ، اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010، اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997، اور اس کے بعد جو اس میں امینڈمنٹس ہوئیں ان کے متعلقہ بھی جو کرائم ہیں وہ FIA کے زیر اختیار میں آتے ہیں۔ پھر اس میں آ جاتا ہے پروینشن فار فیئر ٹرائل ایکٹ 2013، کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ریکوری آف فائنانس جو ہے آرڈیننس 2001، پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسنز ایکٹ اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے 2018 کا، یہ دونوں اس کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ پھر پریونشن آف اسمگلنگ آف مائیگرینٹس ایکٹ، انگلش میں بھی یہ بنا ہوا ہے اور اردو میں بھی بنا ہوا ہے 2018 کے یہ ایکٹ جو ہیں یہ بھی ان کے تحت ہونے والے جو کرائمز ہیں وہ بھی FIA کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ ان کے اوپر FIR درج ہو سکتی ہے، ان کے اوپر انویسٹیگیشن، انٹیروگیشن اور ان کا وہ جو چالان مکمل کر کے پیش کرنا ہے وہ تمام جو ہے وہ FIA کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ پھر ہم بات کر لیتے ہیں SOPs کی، یعنی کہ اسٹینڈنگ آرڈرز پروسیجرز کی، جو کہ جن کے تحت FIA جو ہے وہ کارروائی کرتا ہے اور جن کے تحت اس کے جو بھی پروسیجرل معاملات ہیں وہ طے پاتے ہیں۔ ان میں انفورسمنٹ آف امیگرینٹس لا کے جو SOP نمبر 27 2005 میں بنی تھی، اس کو SOP کے طور پر اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ پھر انٹیروگیشن آف OFD DFD SOP 1، یہ جی 2005 میں بنی تھی، اس کو بھی اسٹینڈرڈ آف پروسیجر کے طور پر جو ہے وہ اپلائی کیا جاتا ہے، اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور جو ہے ہینڈلنگ آف ڈیپورٹرز SOP 29 2005، یہ بھی SOP کے طور پہ اڈاپٹ کی گئی ہے۔ ان ایڈمیسیبل پیسنجرز، ایشوئنس آف ویزا آن ارائیول، رجسٹریشن آف فارنرز اینڈ ایشوئنس آف فارم C 2005 کے یہ جو اسٹینڈرڈ آف پروسیجر ہیں یہ FIA کے زیر اختیار میں آتے ہیں۔ پھر اینٹی کرپشن ونگ ہے اس کا، نیشنل سینٹرل بیورو جو ہے انٹرپول، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ جو انٹرپول پاکستان جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ایک برانچ کے طور پر اس کی برانچ کے طور پہ کام کر رہا ہے، اور اس کا ہیڈ آفس بھی اسلام آباد میں اس کے ہیڈ آفس کے ساتھ ہی ہے اکٹھا۔ تو جو نیشنل سینٹرل بیورو آف انٹرپول کی SOP 14 کے مطابق 1983 میں اس کو اڈاپٹ کیا گیا۔ پھر ٹیکنیکل SOP نمبر 13، سینٹرل کرائم ریکارڈ آفس جس کو CCRO بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی SOP کے تحت FIA کا ادارہ جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو چیکنگ اسکیننگ پروسیجر فار ڈپلومیٹک کلیئرنس ایٹ واگا بارڈر، کیونکہ جو لوگ واگا بارڈر سے آتے ہیں، جیسے زائرین آتے ہیں، سکھ یاتری جن کو کہا جاتا ہے اور ہم ان کو اردو لینگویج میں زائرین بھی کہتے ہیں، تو جو سکھ افراد یا دوسرے وہ لوگ جو مذہبی مقاصد کے لیے یہاں پہ اپنے ننکانہ صاحب یا دوسرے علاقوں میں کسی گرودوارے میں حاضری کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے یہ واگا بارڈر پر اسپیشل چیکنگ اسکیننگ پروسیجر جو ہے وہ FIA کے لیے جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اگر ہم SO نمبر 5 2020 جو کہ ڈائریکشنز اینڈ گائیڈ لائنس ہے ریگارڈنگ انکوائری اور انویسٹیگیشن، وہ بھی اسٹینڈرڈ پروسیجر کے طور پر FIA کے جو ادارے کے افسران ہیں وہ اسے اڈاپٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کا ایک SRO ہے جو 7 سب سیکشن 1 اور 2014 میں تھا، وہ اب سب جانتے ہوں گے کہ جیسے نادرا کا جو ادارہ ہے وہ پہلے نارا تھا،
جب اسے کمپیوٹرائز ڈیٹا بیس بنایا گیا تو نادرا جو ہے وہ اس کو مرج کیا گیا جو پہلے مینول اس کا ڈیٹا بیس تھا اس میں، تو نارا کو مرج کیا گیا نادرا میں. تو اس کا بھی جو ایکٹ ہے، کیونکہ یہ جو ایف آئی اے کے تحت ہونے والے جتنے بھی مقدمات ہیں وہ زیادہ تر ہیومن اسمگلنگ، امیگریشن اور ان میں پاسپورٹ کے اور منسٹری آف انٹیریئر کے جو ریلیونٹ سبجیکٹس آتے ہیں وہ تمام کو ڈیل کرتا ہے. تو اس لیے جو 2014 کا ایس آر او 7 سب سیکشن 1 ہے وہ بھی اسٹینڈرڈ پروسیجر کے طور پر ایف آئی اے کا ادارہ جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے. اب اگر ہم رولز کی بات کرتے ہیں تو پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسن رولز انگلش 2020 جو ہے وہ اس کو وہ رولز بھی اس کو جو بھی افسران ہیں جو کیسز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ان کو ایز اے رول ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ پریونشن آف اسمگلنگ آف مائیگرینٹس رولز 2020 انگلش میں بھی یہ 2020 میں بنے تھے اور اردو میں بھی 2020 بنے تھے. تو یہ جو انگلش اور اردو کے جو دونوں رولز ہیں یہ ایف آئی اے کا ادارہ رولز کے طور پر اس کو فالو کرتا ہے. پھر جب ہم بات کرتے ہیں اپوائنٹمنٹس کی، محکمانہ پروموشنز کی، محکمانہ ٹرانسفر کی، تو اس کے لیے بھی کچھ رولز ہیں جو کہ ایف آئی اے کے ادارے کو فالو کرنا پڑتے ہیں. اس میں جی ایف آئی اے اپوائنٹمنٹ پروموشن اینڈ ٹرانسفر رولز 2020 جو ہے وہ فالو کیے جاتے ہیں. اور یہ جو رولز ہیں یہ 1975 میں بنے، پھر اس کے بعد 2020 میں بنے، 2014 کے بنے. اور یہ جو زیادہ تر رولز ہیں یہ گریڈ جس کو ہم بی ایس 15 یا اس سے بلو جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں اس کے حوالے سے یہ رولز ہیں. پھر ایف آئی اے روٹیشن پالیسی جو ہے 2021 کی وہ بھی اس میں رول کے طور پر اڈاپٹ کی جاتی ہے. تو ویورز آج کا یہ جو میرا ویڈیو ہے ایف آئی اے کے حوالے سے آپ تمام جو سوالات ہیں، میرا خیال ہے کہ کوئی 30 سوالات کا احاطہ کرتا ہے. اس میں یہ جو سارے قوانین آپ کو بتا دیے گئے ہیں، ایف آئی اے کا سکوپ بتا دیا گیا ہے، بہت براڈر سکوپ ہے. تو ابھی آنے والے ویڈیوز میں کوشش ہوگی کہ ان تمام جو قوانین ہیں ان کے اوپر بھی ایک اورینٹیشن آپ کو دے دی جائے، تاکہ ان قوانین کا جو کہ جن کے تحت ایف آئی اے میں مقدمات درج ہوتے ہیں، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، انکوائری ہوتی ہے، ان تمام قوانین پہ بھی ایک اوور ویو آپ تمام کو دے دیا جائے، تاکہ جو آپ کے مزید سوالات ہیں جو کہ اس میں کور نہیں ہوئے وہ آپ کو ان کے جوابات مل سکیں. ویورز آپ سب مجھ سے رابطے میں ہیں، ڈھیروں ای میلز آتی ہیں، واٹس ایپ، ٹیلی گرام، ایمو کے ذریعے بہت سارے لوگ مجھے رابطہ کرتے ہیں، ہیلپ لائن پہ رابطہ کرتے ہیں. تو ایمرجنسی کے لیے اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو دیے گئے ہیلپ لائن نمبر پر ایمرجنسی کی صورت میں کال کی جا سکتی ہے.